आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक साहिब उल-उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम आल पाक पर हदिये दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, वो शुक्रिया। जोहर की नमाज आप अदा कर लें और जोहर के बाद आप ये अमल करें। दुश्मन के हवाले से, जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए असल में जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे से कोई गलत उम्मीद ना लगाएं कभी भी, क्योंकि माशाल्लाह आप अच्छा मुझे सुनते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। मैं आपका कदरदान हूँ। लेकिन कुछ लोग ये तवक्कुआत लगा के बैठे होते हैं कि उनका कोई लेवल सोचने का कुछ और होता है। मैं आपको इब्तिदा में अर्ज कर दूं कि मेरा जो तरीका कार है, जो मैंने सीखा है आस्ताना अली हज़रत सुल्तान शकीन किबला आलम मुर्शिद कामिल पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो मैंने 25 साल मुसलसल तरबियत हासिल की है, अल्लाह पाक किबला वालिद मोहतरम के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। तो आपने जो मेरी तरबियत की है वो उसमें ये है कि हम जो आपको आमाल बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, उसमें एक ख़ास चीज़ होती है, वो होती है पलट। यानी कि आप पर किसी ने तावीज़ात, बंदश, जादू, शैतानी अमलियात जो किए हैं, यानी कि अब तक आपको लगता है कि आपकी काफ़ी बर्बादी हो चुकी है, आपका काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है, आपकी औलाद, आपका घर, आपका कारोबार। तो ज़ाहिर बात है वो मामलात किसने किए होते हैं। आसान लफ्ज़ों में, जब कोई जादूगर जादू करता है या बंदिश करता है तो वो आपका नाम लेता है और आपकी वालदा का, और फिर उन शैतानी मौकलात को वो कहता है बंद कर दो इसको, यानी कि बंदिश कर दो। तो वो लड़की की शादी की बंदिश, कारोबार की बंदिश, मुख्तसर ये है कि वो शैतानी चीजें आके इर्द गिर्द खड़ी रहती हैं और वो तब तक रहती हैं जब तक आप उनको वापस नहीं भेजते। आर्जी तौर पे आपको तावीज वगैरह ले लेते हैं तो वो आप गले में पहनते हैं, तो वो तावीज का एक हद तक होता है फायदा, उसके बाद वो तावीज भी यानी कि मतलब उसके असरात, पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, फिर वो चीजें वापस पलट आती हैं। इसी तरह आप वज़ाइफ जो करते हैं या आप वज़ाइफ सुनते हैं, कोई ऐसी वीडियो आप सुन लेते हैं जिससे ये कहा जाता है कि वो जिन्नात चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, जब तक आप उसे सुनेंगे तब तक वो चले जाएंगे, ठीक है। और वो सिर्फ जाएंगे नहीं, जब वो मौजूद हैं तो आप उनको निकाल रहे हैं तो वो आपको तंग करेंगे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, शोहर की तरफ चले जाएंगे, बच्चों की तरफ, घर में फसादात, कारोबार की तरफ चले, यानी कि आपको वो उलझनों में, परेशानियों में, टेंशनों में, मुसीबतों में वो डाली रखेंगे। तो असल चीज होती है अमलियात की दुनिया के अंदर पलट करना, यानी कि जहां से जो चीज आई है, शैतानी चीजें जो आई हैं, शैतानी मौकलात, शैतानी असरात, उन चीजों को वापस उनकी तरफ वापस भेज देना, ये मैं सिखाता हूं, जिसको पलट कहा जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको जुबान से तंग करता है, उसकी जुबान बंदी के लिए कोई भी है, वो घर में है या घर के बाहर है, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, कहीं और मुकामात पे आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, ये इसका एक तरीका कार होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अमल किया और अमल करने के बाद इसी तरह तो आप रजत इकट्ठी करते जाएंगे। जब तक आपको प्रॉपर तरीके से अमल करने का तरीका नहीं आएगा, रजत आसान लफ्जों में, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की है, ठीक है जी। आसान लफ्जों में नए व्यूअर्स के लिए मैं इशारा कर देता हूँ कि मतलब आप कोई ऐसा अमल करते हैं, कोई ऐसा वजीफा करते हैं या सुनते हैं, उस अमल की रूहानी ताकतें जब शैतानी ताकतों को घर से निकालती हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं कि आपने इसका आसार कैसे करना है, आपने इसका हिफाजत कैसे करनी है, आपने इसकी रूहानियत कैसे हासिल करनी है, इससे काम कैसे लेना है, और आपने वो रूहानी ताकतें बुला ली हैं लेकिन उनसे काम तो आपने लिया नहीं, इसलिए तो वज़ाइफ में आपको कामयाबी नहीं होती। तो होता यह है कि जैसे ही आप अमल करते हैं, अमल करने के बाद जो रूहानी ताकतें आती हैं वो शैतानी ताकतों को जब खारिज करती हैं तो आपकी कमजोरी की वजह से अगर वो आपके शोहर या घर की तरफ, फैमिली के किसी और मेंबर की तरफ चली जाती तो उनको नुकसान पहुंचाएंगी, या अगर वो वापस आ गई, आप जरी बात आपका आसार अगर ना हुआ तो फिर आपका वो 10 गुना ज्यादा। इसी तरह कहते हैं कि एक वजीफा करते हैं तो हमें 10 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोई भी अमल है ना सर, उसका फायदा आप एक दिन में हासिल कर सकते हो, यानी कि एक दिन में आप दुश्मन की जुबान बंदी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन उसका आपको क्या पलट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, किस लेवल पे आप, लेकिन इसके लिए आपको फिर मुसलसल अपनी
حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کے لیول کے عمل کر رہے ہیں اور لیول بھی بہت بڑا اونچا ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو نا جی شریعت میں اجازت 5 سال 7 سال کے بچے کو بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کہ اگر 8 سال کا بچہ بھی اس عمل کو کرتا ہے، بلکہ حکم ہے شریعت میں کہ اس کو کرنا چاہیے، تو وہ اگر 7-8 سال کا بچہ، 11 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، تو اس کے پاس یہ پاور اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اگر وہ جب پڑھتا ہے تو اس کے سامنے 1000 شیطانی جن اور جننیاں موجود ہیں، تو اس بچے کے ایک دفعہ پڑھنے سے وہ وہاں سے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اور اس میں واپس پلٹ نہیں ہوگی، رجت نہیں ہوگی. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ جو دعا ہے یہ شیطانی جنات اور شیطانی موکلات کے درمیان دیوار ہے. یہ وہ عمل ہے جو آپ کے وجود کے اندر سے 30 سالہ، 20 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ رجت جون سی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رجت کو ختم کرنے کا عمل بتائیں، تو یہ ظہر کی نماز کے بعد آپ خط پڑھیں تو آپ کی جتنی بھی پرانی سے پرانی رجت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے تعویذات کی ہیں، شیطانی اثرات کی ہیں، وہ شیطانی اثرات خارج ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ آپ کے گھر سے، آپ کے وجود کے باہر سے، آپ کے وجود کے اندر سے بندشیں توڑنے کا، بندشیں ختم کرنے کا، خارج کرنے کا یہ بہت ہی لاجواب پرتاثیر عمل ہے. اور میں ایسے ہی اعمال آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اور ان اعمال کو، ان وظائف کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پراپر طریقے سے، وقت چاہے تھوڑا سا زیادہ لگ جائے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان وظائف کو آپ مکمل جب سمجھ کے کریں گے تو آپ کو جب طریقہ کار مکمل سمجھ آ جائے گا تو آپ کو فائدہ بھی پھر اس وقت حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ تو اس عمل کو آپ اب وہ دشمن جس نے ذلت اور رسوائی کے لیے، آپ کی ذلت کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے، کوئی پروگرام بنا رہا ہے، کوئی دماغ میں شیطانی یہ اصل میں شیطان ہی ہوتا ہے جو اس کے اگلے کے دماغ میں جون سا ہے وہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، شیطانی موکلات ہوتے ہیں جو آپ کے مخالفین کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بدنامی کرو، اس کی ذلت کرو، اس کا یہ کرو. تو اصل میں اس میں بھی عمل دخل شیطانی مخلوقات کا ہوتا ہے، جبکہ اس نے شیطانی تعویذات کا سہارا نہیں لیا ہوتا، شیطانی عاملینوں کا سہارا نہیں لیا، خود سے شیطانی سازشیں جو کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ بھی ایک شیطانی موکلات کی ساری سازش ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، فسادات کرنا، یہ وہ ساری چیزیں. تو اب یہ شیطانی چیزوں کا مشغلہ ہوتا ہے، ان کی خوراک ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، بدنام کرنا چاہتا ہے زبان سے، اس کے بعد طاقت کے زور پہ یا کسی چیز نے آپ پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دکان پہ بندش لگ چکی ہے، تو آپ یہ پانی پر دم کر کے دکان پہ آپ 3 دن مسلسل میرے کہنے پہ آپ اس کا چھڑکاؤ کریں، بندش ختم ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن کے بعد کرنا نہیں ہے، آپ نے اس کو مسلسل جاری رکھنا ہے، کافی دنوں تک اس کو لے کے چلیں. آپ کو لطف آئے گا، آپ کا ذوق بن جائے گا. کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا اتنا آسان ہے کہ بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، شریعت اجازت دیتی ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ آگے آپ کو جون سا ہے اس عمل کے کچھ فوائد بتانا چاہتا ہوں. یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بندش کو ختم کرے گا، جادو کو ختم کرے گا 110%. کوئی بہن کہتی ہے میری شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جو عمل ہے، اس عمل سے آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے وجود کے اندر سے جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، ارد گرد ہیں آپ کے، وہ ختم ہو جائیں گی. رجت ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ سارے معاملات کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ نے اس عمل کے لیے بلکہ جو کہتے ہیں کہ یہ جنات کے مریض ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علاج کروا کے تھک گئے ہیں، اکثر خواتین کہتی ہیں جی کہ ہم رات کو سوئی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی چیز آ کے ڈراتی ہے، یا پاس سایہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، یا خوف آتا ہے ہمیں، یا ہمارے بچوں کو خوف آتا ہے، تو یہ آپ پڑھ کے آپ پلانا شروع کریں تو انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ شیطانی عاملین جو ہوتے ہیں نا، وہ اس عمل سے یہ اینڈ ہے، یعنی کہ عملیات کی دنیا کے اندر نا یہ اتنا بڑا عمل ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اس کی پاور کا اندازہ ہو جائے نا اگر، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا کہ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی
نہیں جی میرے اوپر تو شیطانی اثرات نہیں ہے، میرے اوپر شیطانی میں تو نارمل طریقے سے زندگی جی رہا ہوں اپنی، ٹھیک ہے جی، تو میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن کوئی ہے کہ نہیں، یا آپ خود ہی اپنے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کے گھر کے اندر اگر میں یہ بات کہوں، اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے سمیت سب کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا گھر ہے، اگر میں کہوں کہ آپ کے گھر کے اندر 1000 جن اور 1000 جننی اس وقت موجود ہے، تو کیا آپ بات مان لیں گے؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ کہیں گے جی 1000 جن اور 1000 جننی کس لیول کی؟ میں کہوں گا خبیث لیول کی ہے، غلیظ لیول کی ہے، گندے لیول کی ہے، اینڈ لیول کی ہے۔ یہ وہ جن ہے، یہ وہ جننی ہے کہ اگر وجود کے اندر مثانے پہ بیٹھ جائیں، مثانہ ختم، جگر پہ بیٹھ جائیں، جگر ختم، دل پہ بیٹھ جائیں، دل ختم، آنکھوں پہ بیٹھ جائیں، آنکھیں ختم، کانوں پہ بیٹھ جائیں، کانوں سنائی ختم، زبان پہ بیٹھ جائیں، زبان کی تاثیر ختم، دماغ پہ بیٹھ جائیں، انسان خودکشی کے فیصلے، انسان کے لڑائی، انسان کے فسادات، وجود کے اوپر ہو، گھر سے باہر نکلے لڑائیاں، گھر سے باہر نکل کے جس کاروبار میں جائے گا وہ کاروبار زیرو۔ یعنی کہ یہ وہ خبیث جن اور جننیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، جو آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کے ساتھ ریلیشن میں ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب ان کو آپ اٹیچ خود کرتے ہیں، ہم ان کو اٹیچ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب آپ باہر جائیں رفع حاجت کے لیے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ یہ شیطانی جنات اور شیطانی موکلات جو ہوتے ہیں ان میں، اور جو ان سے اس دعا کو پڑھنے والے کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ دعا وہ شیطانی جنات موکلات وہاں پر نہیں آئیں گے۔ یہاں پر جو ان سے مجربات اور مشاہدات کے ذریعے، مراقبات کے ذریعے اس بات کی تحقیق تک پہنچے ہیں کہ جب یہ دعا نہ پڑھی جائے تو انسان رفع حاجت کے لیے جائے اور اس علاقے کا جو سردار شیطانی جن ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہماری دعوت ہے، آئیے۔ اب ہوتا یہ ہے سر کہ وہ جو دعوت عام ہوتی ہے شیطانی جنات کی، جننیوں کی، وہ وہاں پہ آتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کی اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ اس جن کو وہ نیک جن بناتا ہے یا شیطانی جن بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس پہ میں اگر بات کرنا شروع کر دوں گا نا تو یہ بات بہت زیادہ آگے چلی جائے گی۔ اب سمجھانے کی جو چیز دینے جا رہا ہوں نا، یہ کتنا بڑا قیمتی خزانہ میں آپ کو آج دینے جا رہا ہوں، اور اس کی خاص ترتیب اور خاص ترکیب دینے جا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ میں آپ کو آج اینڈ عمل دینے جا رہا ہوں، یعنی کہ عملیات کی دنیا کا بادشاہ عمل دینے جا رہا ہوں۔ اب وہ جب اعلان ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز کا آپ کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ مجھے سن رہے ہیں نا، آپ میرے سے سیکھتے ہیں، اصل میں آپ کو اصل میں سکھاتا ہوں، میں آپ کو وہ وظائف وغیرہ، عملیات وغیرہ دینا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، وہ سب دیتے ہیں، میں آپ کو ٹریننگ دیتا ہوں، ٹرین کرتا ہوں۔ ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ سکھانا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے دو واقعات پکڑے، جی مجھے فلاں بہن کی کال آئی، جی پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، ہاں جی، ایسے واقعات کے اوپر میری مبنی گفتگو نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، میری ٹو دا پوائنٹ کوشش ہوتی ہے کہ جس موضوع کے اوپر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے چیز، کمی پیشی رہ جائے بتقاضۂ بشریت کچھ کہہ نہیں سکتا، اس میں جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں نا حساب کروانے کے لیے، جو پیچھے والی بات میں کر رہا تھا یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے، اس کو بھی میں کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ اس کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں۔ پہلے اس کو کر لیں، پھر دوسری جو پیچھے بات کر رہے تھے اس کو بھی میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں، جب آپ عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس نے جب ظاہری بات ہے اس عامل نے کوئی چلہ وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو چلے میں اندر قانون یہ ہوتا ہے، وظائف میں اور چلے میں فرق یہی ہوتا ہے نیت کا۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو طاقتیں وہی آتی ہیں، چاہے وہ شیطانی عمل ہے چاہے وہ روحانی عمل ہے، اور جب آپ چلہ کرتے ہیں تو اس میں بھی طاقتیں وہی آتی ہیں، نیت بدل جاتی ہے نا۔ یعنی کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ میرا جو یہ کام ہے، مطلب میرا دشمن ہے مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو یہ اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ جو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ واپس پلٹ جائے۔ مثلا یہ آپ ان موکلات کو کہتے ہیں وہ جا کے کرتے ہیں،
ठीक है ना जी। अब चिल्ले में फर्क ये होता है सर, 40 दिन का जो चिल्ला होता है, 41 दिन का या 90 दिन का, दरिया में, समुद्र के किनारे पे, उजाड़ बियाबान में, कब्रिस्तान में जो लोग करते हैं, कब्रों के अंदर बैठ के, बाहर बैठ के, ये वो सारी चीजें, मकसद ये है कि वो चिल्ले में नीयत बदल जाती है। यहाँ पे वजीफा करने वाले, ये समझ आ रही है बात की, वजीफा करने वाला चाहे 1 दिन का वजीफा करे, चाहे 10 दिन का करे, चाहे 41 दिन का करे, रूहानी ताकतें उतनी आएंगी और वही पावर के साथ आएंगी, ठीक है, जो चिल्ले में आती हैं। अब वजाइफ, रूहानी वजाइफ में या शैतानी अमाल जो शैतानी किए जाते हैं, पढ़ाइयाँ की जाती हैं, उसमें वो चीजें आती हैं, यानी कि शैतानी पढ़ाई में शैतानी आती है, रूहानी में रूहानी आती है। वजीफे में आप उन मुवक्कलात से काम लेते हैं और खत्म कर देते हैं बातचीत आप अपना अमल करने के बाद, ठीक है जी। चिल्ले में ये होता है कि आप जो आमिल होता है वो उनसे डिमांड करता है कि आप मेरे सामने आए। जब वो सामने आता है तो फिर उनसे वादा वगैरह लिया जाता है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि मैं आपको कैसे बुलाऊं। वो कहता है आप ये पढ़ें, यानी कि जिस अमल का उसने चिल्ला किया होता है वो कहता है कि इसको आप इतनी दफा पढ़ेंगे तो मैं आ जाऊंगा। फिर वो क्या करता है, वो उतनी दफा पढ़ता है। समझ आ रही है बात की? तो वो जब सामने चीज आ जाती है ना तो फिर उसको वो हाजिरी पे उसको नजर आ रही होती है चीज, तकरीबन 99%, वैसे ऐसा नहीं होता लेकिन आ रही होती है। किसी न किसी एक आधे को इस मंजिल तक पहुंचना, ये भी मंजिल बहुत मुश्किल है। बहरहाल वो अगर इस मंजिल तक पहुंच गया है तो अब वो उस शैतानी मुवक्कलात से या शैतानी जिन्नात से या रूहानी मुवक्कलात से, रूहानी जिन्नात से वो पूछता है कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है ये अब क्या कर रहा है, क्या खा के आ रहा है, क्या सोच के आ रहा है, क्या बातें हो रही है। इंडिया में वो अक्सर आप देखते होंगे ना कि वो कुछ बाबे बैठे होते हैं, उनके सामने काफी सारे लोग होते हैं और वो अभी बात करने वाले ही होते हैं। जो सोच के आते हैं ना वो एक पेपर पेंसिल रखा होता है और उसके ऊपर वो लिख के पहले ही उसको, उसके बोलने से पहले ही वो कहते हैं जी आप देख लें, आपने वो जो बोलता है वही कागज पे पहले लिखा होता है। उसकी वजह ये है, इसमें अब ये नहीं है कि उसके बाबे के पास कोई गैब का इल्म है देखे ना, ईमान भी बचाना है ना हमने। अब उस बाबे के पास कोई गैब का इल्म नहीं है, ठीक है जी। ये मैं बहुत बारीक बात समझा रहा हूं, ये हर बंदे के लेवल की बात नहीं है, ना ही मुझे हर बंदा सुनता है। मेरे व्यूज कम होते हैं लेकिन उसकी बात यह है कि जितने होते हैं वो लेवल के लोग होते हैं, वो बात को सुनने वाले और समझने वाले लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर मैं आपको यहाँ पे बात जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि वो जो शैतानी चीजें होती हैं, शैतानी मुवक्कलात जो होते हैं, वो जो शैतानी आमिलीन होते हैं, जो अपना उन्होंने शैतानी जिन्नात को कैद किया होता है या रूहानी आमिलीन ने रूहानी जिन्नात को कैद किया होता है, तो अब वो उनसे पूछता है तो वो कान में आके बताते हैं कि ये बंदा ये डिमांड करने वाला है, ये बात करने वाला है। वो कागज पे लिख के उसको बता देते हैं, कई नहीं लिखते वैसे ही बता देते हैं। अब होता ये है कि उनके पास सर इतनी ताकत नहीं होती कि वो गैब का इल्म जाने। पहली बात यह है कि जितने भी शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात होते हैं या रूहानी जिन्नात, रूहानी मुवक्कलात होते हैं, ये मालूमात गैब से इनके पास कोई इल्म नहीं होता, बल्कि इनके सरदार के पास भी नहीं होता, सरदार के पास भी नहीं होता। ये असल में पहले आसमान से नीचे जो फरिश्ते आखिरी आसमान पे बातचीत कर रहे होते हैं, पहले आसमान से, यहाँ से पहले आसमान पे, तो उनकी गुफ्तगू को ये लोग नीचे से सुनते हैं तो वो आके बताते हैं कि ये होने वाला है। असल में वो कहता है इतने दिन बाद तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें, वो तो हो भी जाता है। उसकी वजह ये है कि वो एक तो वहां से मुखबरी लेते हैं, दूसरा जो उनसे है वो खबर कह लीजिए, आपको समझ आ जाए, मुखबरी की अगर आपको नहीं समझ आ रही तो खबर लेते हैं। तो दूसरा वो लेते हैं जो इंसान के साथ जिन पैदा हो जाता है। अब अगर आपका जिन नेक है, ठीक है, आप रूहानी आमिल हैं या आप रूहानी वज़ाइफ करके आसार लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है अपना जब आसार लगाएंगे तो उस जिन का भी लग जाएगा। अब वो उस जिन से वो किसी किस्म की मुखबरी नहीं लेंगे, शैतानी मुवक्कलात। और अगर आपका वो जिन जो आपके साथ पैदा हुआ है वो आपके अमाल की वजह से वो भी शैतानी हुआ पड़ा है तो उनके साथ फौरी राब्ता होगा। अब समझ आई कि वो ऐलान जो होता है, वो पीछे वाली बात की समझ आ रही है ना आपको? असल में वो शैतानी जिन्नात से, शैतानी मुवक्कलात से वो मालूमात इकट्ठी करना उनके लिए आसान होती है, क्योंकि उस इलाके के जो शैतानी जिन्नात होती है, लेकिन अक्सर बुजुर्गों के पास, बाबों के पास आप जाते हैं ना, रूहानी आमिलीन या शैतानी जो भी होते हैं, तो वो आप जब उनसे जाके कहते हैं हमारा ये मसला है, तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो आपका पूरा डाटा निकाल के आपके सामने रख देते हैं। ऐसा भी है, इसमें वो बाबे का कोई कमाल नहीं है। बाबा जो उनसे वो पूछ रहा है मुवक्कलात से, मुवक्कलात चोरी करके ला के बता रहे हैं, उस इलाके के जिन्नात से खबरें वगैरह लेके आपको खबरें दे रहे हैं।
تو اس میں ایمان کو کمزور کرنے کی بات نہیں، اصل میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اصل میں اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب خلاصہ کلام پوری گفتگو کا یہ ہے کہ جس وقت اعلان کیا جاتا ہے، میں اپنی پہلے والی بات کے اوپر آ گیا ہوں، اب سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب جو بات اعلان کیا جاتا ہے وہ شیطانی جنات کی طرف سے، شیطانی جو آپ کے ساتھ مطلب وہ اب شیطانی ہے یا روحانی ہے، اگر وہ آپ کا جو آپ کی پاور ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کے ساتھ جن پیدا ہوا ہے وہ بھی روحانی ہے، تو پھر نارمل پوزیشن میں معاملات چلیں گے۔ اب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرتے تھے، تو اس کا جو ہے وہ مجربات اور مشاہدات اور مراقبات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے جتنے شیطانی جنات ہوتے ہیں وہ اس غلاظت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کی خوراک ہوتی ہے، وہ ان کا وہاں پہ اماج گاہ ہوتی ہے، وہ ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے، وہ ان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے سر کہ پہلے کھلا ہوتا تھا پہاڑوں میں جا کے، زمینوں میں کھلی میں، اب واش روم، بیت الخلاء، باتھ روم وغیرہ سارے گھروں میں موجود ہیں۔ اب جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں باتھ روم میں جانے کا تو وہ اعلان کرتا ہے، اور اس کے اعلان کرنے کے بعد ہزاروں شیطانی جنات، شیطانی موکلات، خبیث جن اور خبیث جننیاں اور ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، ان کے خاندان وہ واش روم میں آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی 8 سال کا امت کا بچہ یا بچی دروازے کے باہر کھڑے ہو کے صرف ایک مرتبہ کہہ دینا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان خبیث جنوں سے، ان خبیث جننیوں سے، تو وہ سارے شیطانی جنات، شیطانی موکلات وہاں سے چلے جاتے ہیں صرف ایک دفعہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا عمل آپ دیکھیں کہ کتنی پوزیشن والا ہے کہ ایک بچہ پڑھے تو ہزاروں لاکھوں شیطانی جنات موکلات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے اور آپ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا اگر ٹوتھ برش واش روم کے اندر موجود ہے تو آپ وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، برش کو لگا ہوا ہے تو وہ برش کے اوپر شیطانی جنات بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے وجود کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صابن وغیرہ اندر یوز کرتے ہیں باتھ روم کے اندر تو وہ ہاتھوں پہ، جسم کے اوپر جو اندر چلے جاتے ہیں وہ وجود کے اندر جا کے آپ کے اعضاء کو کمزور کرتے ہیں، اور اس سے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بیوی پہ شک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو غصہ بہت شدید آتا ہے، دماغی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معدے کے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں، 99% نہیں بلکہ 100% جو ان سے ہے وہ معدے کا مریض تو وہ لازمی ہوگا، جگر کا، مثانے کا، گردوں کا، پھر آہستہ آہستہ اس کے معاملات دماغی طور پر وہ اس کی اس ایسے مریض کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جا کے شیطانی جنات جو ان سے وجود کے اندر جا کے وہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں، پہلے تو آپ نے ان کو خارج کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ تولیہ وغیرہ کمرے میں، ٹاول وغیرہ وہ واش روم میں یوز کرتے ہیں تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاول آپ کے جب چہرے پہ آتا ہے تو وہ شیطانی جنات آپ کے چہرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے گھر سے ایسے ہوتا ہے نا اکثر کہ گھر سے نکلے بڑے اچھے موڈ میں اور بھائی لڑائی ہوگی، فساد ہو گیا، وہ اصل میں وہ موکلات کروا رہے ہوتے ہیں، دکان سے گھر میں آئے بڑے اچھے موڈ میں اور آتے ہی جناب صاحب وہ اکثر لوگ ہوتا ہے نا سیدھا جاتے ہی واش روم میں، اور جیسے ہی واش روم سے نکلتے ہیں تو گھر میں جو ان سے وہ بالکل ایک عجیب و غریب سا ماحول بن جاتا ہے، میں اس کو اب ڈیٹیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہاں پہ ہم نے پوری گفتگو کو سمجھا کیا ہے، ہم نے پوری گفتگو کو یہ سمجھنا ہے کہ میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتائیں گے، اس لیے بتائیں گے کہ اس عمل کا لیول بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس طرح کے معاملات سے 10 سال کا شکار ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کے اوپر رجت ہے تو وہ بھی 3 دن میں ختم ہو جائے، یہ بھی غلط بات ہے، سمجھ آ رہی؟ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بات صحیح کرے، ہمیں جھوٹے خواب دکھانا وہ میری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تیسری بات آپ کہیں گے جی بات تو دشمن کی چل رہی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اس عمل سے دشمن کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ تو سر آپ جانتے نہیں اس عمل میں یہ پاور ہے، کوئی دشمن آپ کو زبان سے تنگ کر رہے، کوئی ویڈیو بنا کے، تصویریں بنا کے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، صاف لفظوں میں اگر کوئی آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، عزت کو اچھالنا چاہتا ہے، ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے
میرے شوہر پر کسی دوسری خاتون نے قبضہ کر لیا ہے بغیر نکاح کے، اور دیکھیں شریعت میں تو اجازت ہے نا جی، وہ کسی خاتون نے ایک حضرت سے سوال کیا کہ میرے شوہر بیرون ملک میں ہے تو وہ میری اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو، وہ اگر پاکستان میں بھی ہے تو اس کو آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہ وہ مرد کے پاس اختیار ہے 4 شادیوں کا، اور وہ بغیر عورت کے اجازت کے، جب اسے اللہ کے قرآن نے اور نبی پاک کے فرمان نے اجازت دی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بغیر نکاح کے آپ کا کوئی گھر برباد کر رہی ہے خاتون، یا اگر اس نے آپ کے حق کھا رہی ہے، یا آپ کو کوئی معاملات پریشانی کے ہیں دوسری خاتون سے، تو آپ اس کی زبان بندی کے لیے، یا ایک مطلب آپ کا شوہر ہے وہ دوسری خاتون کے ساتھ ہے، آپ اس سے تعلق ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو عمل کرنا آنا چاہیے، یہ بات ہے۔ یعنی کہ آپ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ دکان کی بندش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار کی بندش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے اسے آپ تابع دار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد ناراض ہو کے چلی گئی آپ اسے گھر واپس بلانے کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے یا شوہر ناراض ہو کے آپ اس کو قریب کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو ان طاقتوں سے کام لینا نا، کام لینے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ، کیونکہ یہ روحانی طاقتیں، یہ ایسا عمل ہے، یعنی کہ میں آپ کو اس میں ایک راز کی بات بتاؤں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس میں اگر آپ کو دستے غیب سے پیسوں کی ضرورت ہے نا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں، طریقہ آنا۔ دیکھیں آپ نا ایسے تھوڑا سا مشاہدہ آپ بھی کر لیا کریں، آپ بزرگوں کی سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا جو پرانے بزرگ ہوتے تھے نا عاملین حضرات، ان کے پاس صرف ایک عمل ہوتا تھا، کیونکہ اس عمل کی نا زکوٰۃ صغیرہ زکوٰۃ کبیرہ ادا کرنا وہ بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو وہ ایک عمل اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ کوئی بخار والا آیا دم کر کے پانی دیا بخار اتر گیا، میاں بیوی میں طلاق والا آیا تو وہ پانی پہ دم کر کے دیا، پانی وہ ان پہ محبت ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے وہ ایک عمل سے کام تو کر رہے ہیں، موکلات نہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں جب ایک چیز بیٹھ چکی ہے نا کہ دیکھیں، مانتا ہوں کچھ خاص ہوتے ہیں اعمال جو خاص معاملات کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں، بہت سے ایسے وظائف ہوتے ہیں سر، جن سے آپ بے شمار قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں اور کام لیتے ہیں۔ تو آپ یہ اگر صرف اور صرف دشمن کے لیے ہی کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آخری الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے عمل کی طرف جاتا ہوں کہ آپ پھر دشمن آپ کا کوئی بھی ہے، لفظ دشمن اگر آپ اس کے ساتھ لگ گیا نا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دشمن کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، وہ تعویذات کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ زبان سے تنگ کرتا ہے، آپ کو وہ اور کسی معاملات کے ساتھ پریشان کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، تو بھئی دشمن کوئی بھی ہے اس دشمن کو ہینڈل کرنے کے لیے آج میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کوئی بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی جو گفتگو سنائی ہے، تو اگر ہم تو پڑھ کے نہیں جاتے تھے واش روم میں، ہمیں نہیں معلوم تھا اگر، تو اب ہمارے وجود کے اندر جو رجت جا چکی ہے شیطانی اثرات، اس کو خارج کرنے کے لیے تو پانی پر دم کر کے آپ پیئیں۔ کوئی بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں بے شمار قسم کے، سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جینون بیماریاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، میں دوائیاں کھاتا ہوں، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو 7 دن مسلسل پانی پر دم کر کے پی لیں، جیسے میں بتا رہا ہوں۔ رجت ہو جائے تو میں ذمہ دار، نقصان ہو تو میں کہتا ہوں آپ یہ پڑھائی کر کے پانی پر دم کر کے 7 دن پیئیں، آپ کو 70 دن میں دوائی نے اتنی شفا نہیں دی ہوگی جتنی دوائی آپ مسلسل جاری رکھیں، اور یقین مانے چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے۔ اور میں 7 دن کی پابندی نہیں لگا رہا، 7 دن تو ایک سیمپل دیا ہے کہ 7 دن آپ کریں، 7 دن کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں گے، آپ اس کو آگے تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مرض بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ معدے کے امراض ہیں جو وہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ان کو کوئی اس طرح کا گردے کا درد وغیرہ ہے، دل میں درد ہے، تو یہ پانی پہ تھوڑا سا دم کر کے آپ اوپر پانی لگا لیں، پانی تھوڑا سا پی لیں، سر پہ ڈال لیں۔ سر یہ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ یقین مانیے آپ جدھر جائیں گے نا، آپ جب سر پہ پانی ڈالیں گے، چہرے پہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی پی لیں گے، آپ جدھر جائیں گے، گھر سے نکلیں گے، آپ جدھر قدم رکھیں گے سر، کاروبار کی طرف جائیں گے تو لہرے بہرے ہو جائیں گی،
آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، وہ سونا بننا شروع ہو جائے گی۔ ایسا یعنی کہ سونے سے مراد یہ ہے کہ مطلب آپ کو کاروبار وہ زوال پذیر تھا، نیچے کی طرف جا رہا تھا، وہی کاروبار آپ کا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، کوئی خاتون ہے، اس کی شادی کی بندش ٹوٹ ہی نہیں رہی، وہ پانی پر دم کر کے پانی پیے اور تھوڑا سا پانی اپنے چہرے پہ، سر پہ ڈالے، ٹھیک ہے، مساج کرے اپنے جسم کا، جتنا پانی وہ جسم کے اوپر، یہ جسم کے اوپر کرنا ہوتا ہے، کپڑوں کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنا جو ان سے مرد و خواتین سب اپنے کپڑوں کے اندر سے ہاتھ پانی پہ لگا کے جسم کے اوپر اپنا وہ پانی کے ساتھ مساج کرے۔ یہ عمل ایک خاص جو ان سے ہے سر، یہ ایسا عمل ہے، یہ پاکی میں بھی کیا جا سکتا ہے اور پلیتی میں بھی کیا جا سکتا ہے، طریقہ کار ہے۔ دیکھیں نا، بہت ساری خواتین ہیں، وہ یہ بات کرتی ہیں کہ مطلب مخصوص ایام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پہ عمل کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بیچاری بہت تکلیف سے گزرتی ہیں، کچھ ایسے شیطانی جنات چھوڑے ہوتے ہیں ظالموں نے۔ اچھا، ظالموں نے تو چھوڑے ہوتے ہیں، یہ جو من الخبث والخبائث شیطانی جنات ہوتے ہیں نا، باتھ روم والے، واش روم، لیٹرین والے جو جنات ہوتے ہیں، یہ بھی اگر انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو یہ بھی انسان کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ وجود کے ساتھ ملتے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ کسی نے بھیجے نہیں ہوتے، یہ خود کی چوائس ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ اتنا ریلیشن میں آ چکے ہوتے ہیں کہ یہ خواتین کا پلیتی کی حالت میں بھی پڑھ کے جانا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ تو وہ جب اتنے قریب ہو جاتے ہیں تو وہی شیطانی جنات پھر آہستہ آہستہ مرد و خواتین اگر اس کے زیادہ قریب ہو جائیں تو پھر وہ ان کے ساتھ بدکاری والے معاملات، تکلیف دینے والے معاملات، بہت سارے معاملات، زنا اور یہ وہ ساری چیزیں، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا، اشارہ کر دی ہے، جو اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اس تکلیف سے اسے معلوم ہوتا ہے، تو اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، تو اس کو خارج کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، دیکھیں دو ہی راستے ہیں اس عمل کے اندر۔ اس عمل نے جب پڑھنا شروع کرنا ہے نا آپ نے، تو اس عمل نے ان کو وارننگ دینی ہے، چلے جاؤ، اگر وہ چلے گا ٹھیک ہے، نہ چلے گا تو پھر جب یہ انہوں نے اندر جانا ہے پانی نے دم کیے ہوئے نا، تو پھر انہوں نے ہر چیز کو جو ان سے وہ بالکل آپ کو فریش کر دینا ہے، آسان لفظوں میں، نہ آگے کی باتیں آپ کو، اس لیے کہ آپ آپ کا تھوڑا سا حوصلہ بھی بنا رہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اب سر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، خواتین نے اس کو پلیتی میں کرنا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ زبان سے الفاظ اتنی آواز سے ادا نہیں کرنے کے کانوں تک آواز ہے، بلکہ خاموشی سے منہ بند رکھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دماغ سے پڑھنا ہے، دماغ سے، جیسے انسان دماغ سے سوچتا نہیں ہے، جیسے ہم چھانگا مانگا میں بیٹھے آستانہ علی ہمدرد سرکار پہ، تو یہاں بیٹھا بیٹھا میں آنکھیں بند کروں یا اپنا منہ بند کروں، ایسے بیٹھ جاؤں تو خیالوں میں لاہور چلا جاؤں گا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، یہ ساری چیزیں، مار روڈ وغیرہ، تو وہ یہ ساری چیزیں ذہن میں وہ بندہ گھوم کے آ جاتا ہے، پھر وہیں کا وہیں بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ خیالات کی دنیا کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے پلیتی کی حالت میں، اور پڑھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ پاکی کی حالت میں ہے تو آپ اس کو وضو کر کے اور ظہر کی نماز ادا کر کے آپ اس کو پڑھیں، جون سے بآواز بلند، اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ اس کو اب آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ کو سارا طریقہ کار میں نیت کا بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس عمل کی نیت کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کا آثار لگانا ہے۔ اس عمل کا آثار جو ہے وہ درود ابراہیم ہے جی، اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھ کے 21 مرتبہ درود ابراہیم دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ آپ نے اپنے پورے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر کے، یہاں پہ جب ہاتھ لے کے آنے ہیں تو اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو اس کے چہرے کا تصور باندھ کے آپ اس طرح کر دیں، تو یا پھر اگر دشمن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پلٹ کہتے ہیں اور اگلے کا آثار توڑنا کہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جو شیطانی اثرات ہیں وہ سارے اس کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ کے ارد گرد ایک فرشتوں کا، روحانی جنات اور موکلات کا حصار لگ جائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جو شیطانی اثرات آپ کے اوپر تھے یا رجت تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ سارے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے اپنا کام کیسے لینا ہے، یعنی کہ دشمن کی زبان بندی، دشمن سے نجات، دشمن سے حفاظت، دشمن سے بدلہ، دشمن کو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں یہ آپ سمجھ لیں، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ناجائز کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ اکثر عاملین وظائف بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ غلط کام کے لیے نہیں کر سکتے، بھائی یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس کام کے لیے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھا دیتا ہوں
جب بھی آپ کوئی روحانی عمل کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیں، اپنے ذہن سے دے دیں، کمنٹ میں ضروری نہیں ہے، اس سوال کا جواب آپ اپنے ذہن سے دیں مجھے کہ جب آپ روحانی عمل کر رہے ہیں تو آپ کی مدد کے لیے کون سی مخلوق آئے گی؟ آپ کہیں گے روحانی مخلوق، تو روحانی مخلوق کبھی بھی پسند نہیں کرے گی کہ آپ ناجائز کام کریں۔ آپ کسی ایک شریف آدمی ہے اس کو آپ تنگ کریں، کیسے وہ جونس، وہ آگے سے بڑا بدماش قسم کا آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے، وہ آپ پہ جادو کرواتا ہے یا آپ کے ساتھ ویسے غلاظت ہے یا آپ کو ویسے تنگ کر رہا ہے، پریشان، تو آپ اس کو اکثر مجھے خواتین جونس ہے وہ میسج وغیرہ، جی ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں، جی نجائز تنگ کر رہے ہیں، جی سمجھ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ جان چھڑوانے کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اصل میں آپ نے ان موکلات سے کام لینا ہے، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے، فلاں مرد ہے وہ یا فلاں عورت ہے، اس سے آپ نے ایسے کرنا ہے، جا کے جو آپ ان سے کہیں گے یہ وہ جا کے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل چیز ہوتی ہے، کام لینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہ کب لینا ہے یہ آپ سمجھیں۔ جب آپ نے حصار لگایا تھا تو گھر میں یا آپ کے وجود کے ارد گرد یا وجود کے اندر باہر کہیں بھی آپ کے وہ جو شیطانی طاقتوں نے آپ کو باندھ کے رکھا تھا وہ ساری شیطانی طاقتیں وہاں سے چلی جائیں گی۔ ہوتا ہے نا اکثر آپ کوئی وظیفہ کرتے عمل کرتے آپ کہتے ہیں بڑا سکون ملا ہے، لیکن 2 گھنٹے بعد آپ پھر ویسے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ کا آثار مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اعمال کریں نہ کریں، وظائف کریں، آثار آپ زیادہ سے زیادہ لگایا کریں، بہت سارے اس کے آثار ہے کبھی سے کبھی۔ تو اب سر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی اس عمل کو کرنا شروع کیا، اب یہاں پہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنا آثار لگایا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی روحانی مخلوق نے، فرشتوں نے، نیک جنات نے، نیک موکلات جو درود ابراہیم کے ماتحت ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے روحانی طاقتیں، وہ آپ کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے حصار کی نیت کی ہے۔ حصار لگانے سے پہلے حصار کی نیت کی جاتی ہے، وہ نیت اب آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں، کیونکہ میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن اب آپ کیونکہ مجھے اتنا ٹائم لے کے میرے ساتھ چلے ہیں تو اب میں آپ کو نیت بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں جو آپ کو باتیں بتائی ہیں سمجھائی ہیں یا جو میں نے گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے اور جو وظائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وظیفہ جو آپ کو، اس کی خاص اجازت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ شرط پہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک تو آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ پوری ویڈیو جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کو پوری بات کی سمجھ آتی ہے، جب پوری بات کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب لائک کرتے ہیں ویڈیو کو آپ تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم زیادہ محنت کر کے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ دونوں کام آپ نے لازمی کرنے، پوری ویڈیو دیکھنے والے کو اور لائک کرنے والے کو میری طرف سے روحانی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جمعۃ المبارک والے دن دعا ہوتی ہے، اور خاص دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے، جمعرات کو بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ شامل ہونا چاہیں دعا میں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سر آپ نے جب حصار لگانا ہے تو حصار سے پہلے آپ نے نیت کر لیں۔ نیت بڑی آسان ہے، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں اپنی حفاظت کا جسمانی طور پر، دماغی طور پر، اندرونی اور بیرونی تمام شیطانی اثرات، شیطانی موکلات کو خارج کر کے روحانی طاقتوں سے اپنے وجود کا اثار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ روحانی طاقتیں میری حفاظت کریں ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے۔ اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، مدد مانگتی ہوں، مدد چاہتا ہوں یا مدد چاہتی ہوں۔ اے اللہ اپنی روحانی مخلوق سے اور اس عمل کی روحانی حصار کے روحانی پاوروں سے میری حفاظت فرما، اور میں اپنی حفاظت کا اثار کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ یہ آپ نیت وغیرہ لکھ لیں تو اس میں آپ الفاظوں کا انتخاب اچھے سے اچھا بھی کر سکتے ہیں جو مسائل سے آپ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ آپ صرف آثار لگائیں، آپ پہ شادی کی بندش نہیں ہو سکتی، آپ پہ کاروباری بندش نہیں ہو سکتی، آپ کے بچوں پہ جادو نہیں ہو سکتا، آپ کے گھر پہ جادو، یہ آثار آپ رات کو سوتے وقت لگا کے سویا کریں، صبح اٹھ کے پھر لگا لیں، تو اور 24 گھنٹے آپ حفاظت میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کو اپنا آثار کرنا چاہیے۔ اچھا سر، حصار آپ نے اب کر لی، میں نے آپ کو آج دیکھے نا نیت بھی بتا دی ہے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں نے پہلے بھی بتائی ہے، لیکن نئے ویورز کے لیے چلیں، یہ میں نے اچھے طریقے سے کوشش کی ہے، تو اللہ مجھے اجر دے اس کا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں یہ آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں نا مصروفیت کی وجہ سے کئی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے، پوری ڈیٹیل سے بات نہیں ہو پاتی،
تو اس کے لیے میں آپ سے ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں میں آپ کو عمل اچھے طریقے سے دیکھنا۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنی گفتگو کی ہے، آپ کو اتنا سکھایا ہے، تو اب عمل کرنے کا ٹائم آیا، عمل سیکھنے کا ٹائم آیا، تو میں آپ کو ایسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے کر لو، ایسے جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم عملیات کی دنیا کے اندر جو جلد بازی کرتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ اس سے ہمیں کتنا رجت کا شکار ہوتے ہیں، کتنا یہ جو لوگ ایک ایک دن کا عمل کرتے ہیں، ایک ایک دن کا وظیفہ کرتے ہیں، آج ایک کر لیا، دوسرے دن دوسرا کر لیتے ہیں، وہ ساری رجت کٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں حساب لگا کے اگر وہ کریں اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے اس کا پورا رینج کر کے کریں تو ٹھیک ہے، اس کی پوری نیت کریں، ٹھیک ہے، اور جو روحانی طاقتیں انہوں نے بلائی ہیں ان کو واپس جانے کے لیے کہہ دیں، ان کو اجازت دے دیں، ان کو فارغ کر دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے آج ایک عمل بیچ میں چھوڑا، دوسرا تیسرا، یہ سارا آپ رجت کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ تو بہرحال جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس کا پہلا تو آپ کو بنیادی طور پہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے آثار لگانا ہے۔ اچھا، اس میں نا اگر آپ کے پاس پانی ہے تو آپ پانی پر دم کریں، اور پانی کو دم کر کے آپ وہ پی لیں تھوڑا سا پانی، اور چہرے پہ سر پہ لگا لیں۔ اس سے آپ کے وجود کے اندر کا، وجود کے باہر کا بھی آثار ہو جائے گا۔ آثار لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ روحانی جنات، روحانی معطلات، روحانی پاوریں جو آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے جو ان سے وہ سارا کر کے کھڑی ہیں، حفاظتی دیوار کر کے کھڑی ہیں، آسان لفظوں میں۔ اب ہوگا یہ کہ جو گھر میں شیطانی جنات، موکلاتی پاوریں تھی، وہ جب گھر سے باہر نکلیں گی نا تو ان کو گھر کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب ان کو اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، ظاہری بات ہے وہ بے بس ہو جائیں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ آپ عمل کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کس کام کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ہوگا سر یہ کہ جیسے ہی آپ نے یہ روحانی آثار لگا لیا، آثار لگانے کے بعد آپ نے اپنا عمل کرنے کی کوئی کسی قسم کی نیت نہیں کرنی، ذہن میں ارادہ تک بھی نہیں رکھنا۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی کہ اگر آپ ذہن میں ارادہ رکھتے ہیں کسی کام کا اور آپ عمل کرتے ہیں تو وہ شیطانی طاقتیں آپ کے دماغ سے وہ چیز چوری کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو وہاں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بندہ ہمارے لیے عمل کرنے جا رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے۔ وہ پھر آپ کا شوہر بائک پہ جا رہا ہے یا کار پہ جا رہا ہے، دوسرے ملک میں آپ کی اولاد ہے یا گھر میں کوئی اور افراد ہے، ان کو جا کے وہ ڈسٹربنگ کر دیں گے، گھر میں ہلا گلا ہو جائے گا، کوئی اچانک عمل کے دوران پریشانی آ جائے گی، تو کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی، آپ ایک دن کامیابی سے عمل کرتے ہیں، اگلے دن ایسا مسئلہ، وہ آپ کا سارا دن ہاسپٹل میں گزر جائے گا، یا ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ آئے گا، سارا دن آپ کسی مصیبت میں گزرے گی۔ اس طرح وہ کیونکہ وہ چیزیں نہیں چاہتی کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر کوئی کسی قسم کی آپ نے کوئی ترکیب نہیں بنانی، کوئی نیت نہیں کرنی، کوئی پلاننگ نہیں کرنی، کوئی پروگرام نہیں بنانا کہ میں نے یہ کام نہیں، بس آپ سمپل بس آپ نے کب کرنا ہے یہ آپ سمجھیں۔ اب سر آپ نے آثار لگا لی، آثار لگانے کے بعد نیت ابھی بھی نہیں کرنی، آپ نے یہ والی دعا پڑھنی، یہ باتھ روم میں جانے والی، لیٹرین میں جانے والی، غسل خانے میں جانے والی یہ دعا ہے، واش روم میں جانے والی، ٹھیک ہے نا جی، آپ جو بھی کہتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تو بہرحال یہ آپ یہ کمرے کے اندر بھی جو انہوں نے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بنائے ہوتے ہیں تو اس کی خاص صفائی کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے اندر جو واش روم کے پرفیوم ملتے ہیں، خوشبوئیں ملتی ہیں، اس کا چھڑکاؤ کیا کریں، بدبو پیدا نہ ہونے دیا کریں، اور ایک واش روم کے جوتے علیحدہ رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات واش روم کے جوتے کے ساتھ بھی وہ خبیث جن اور جننیاں جب لگتی ہیں، کیونکہ واش روم لگتا ہے تو وہ کمرے کے وہ جس کمرے میں جائیں گے وہ خبیث جن جننیاں وہ ایسے پورے گھر میں پھیل جائیں۔ اکثر جو بچہ ایک دن کا بچہ کیا ایک سیکنڈ کا بچہ بھی ہے تو اس کا بھی پیشاب اتنا ہی جو ان سے ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کے اتنے ہی خبیث جن جننیاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب پیمپر وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اس کو آپ اتار کے کمرے سے باہر جو آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ وہاں پہ آپ نے ایک کوڑا کرکٹ وغیرہ جو بھی آپ کچرا وغیرہ رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے اس کو رکھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کمرے میں رات کو، اکثر سردی کی راتوں میں ہوتا ہے نا، تو وہیں سے پیمپر اتارا تو وہی کمرے میں رکھ دیا، یا گرمیوں میں اے سی وغیرہ لگا، کون باہر جائے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے گھر سے مطلب وہ پیمپر وہ اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، وہ ناپاک جو پلیت پیمپر ہے غلاظت والا اس کو آپ نے کمرے میں نہیں رکھنا، یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وگرنہ اس سے اتنا ہی نقصان ہوگا اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے سر۔ آگے آپ نے یہ میں آپ کو عملیات کی دنیا کی روحانی پاور بینک دینے جا رہا ہوں، پاور دینے جا رہا ہوں۔ یہ میرا جو پورا لیکچر ہے یہ عملیات کی دنیا کا بادشاہ لیکچر کہہ لیجیے، اتنا بڑا، اتنی بڑے لیول کی یہ جو میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل کا حل ہے، یقین مانیے ہر مسئلے کا یہ حل ہے۔ طریقہ آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں، وہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہاں سے شروع کرنا، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، بیت الخلاء میں جانے والی دعا، ٹھیک ہے نا، لیٹرین میں، واش روم میں جانے والی دعا، جو بھی آپ کے تو آپ کو مل جائے گی۔
अब आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ठीक है सर, इसको आपने इस तरीके से पढ़ना है। और इसको एक दफा हो गया ना, फिर दोबारा सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, 2 मरतबा हो गया। ये इसका टाइम है जोर के वक्त, क्योंकि जोर के वक्त जहन्नुम की आग को दहकाया जाता है, और ये वो नाजुक वक्त है जिस वक्त में शैतानी ताकतें, शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात ये भागते हैं, वैसे ही भागते हैं आप कोई भी अमल करें। तो जब ये अमल करेंगे तो ये हजारों मील आपसे दूर चले जाएंगे। ठीक है ना सर। तो अब आपने जब पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, 3री मरतबा, 4थी मरतबा, 5वीं मरतबा, इस तरीके से आपने इसको पूरा 99 मरतबा पढ़ना है। वैसे मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप 100 मरतबा पढ़ लें, वो कमी पेशी रह जाए तो पूरी हो जाए, क्योंकि 99 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी, 99 टाइम आपने इसको पढ़ना है, तो या 100 मरतबा आप इसको पढ़ लें, 100 टाइम आप इसको पढ़ लें। अब आपने जो सा है इसको पढ़ लिया 100 मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अब आपने जो सा है उसको पानी पर दम करना है। ठीक है ना जी, जोर से लेकर अगली जोहर तक आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आगे आपने इस्तेमाल नहीं करना, एक दफा का बनाया हुआ। ठीक है सर। अब आपने वो पानी पर दम कर दिया, दम करने के बाद आपका काम मुकम्मल, ये जिस्म की जितनी रजत है, जितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब आप काम कैसे लेना है इस अमल के मुक्कलात से वो समझे। देखे ना, इसकी रूहानी ताकतों की इतनी पावर है कि करोड़ों शैतानी जिन जिन्नियां मौजूद है ना, तो एक दफा पढ़े तो वो वहां से भाग जाती हैं। इसके अमल भी किए जाते हैं, शैतानी आमिलीन इसके जो है ना वो चिल्ले वगैरह गलाजत के अंदर बैठ के करें तो शैतानी जिन्नात की हाजिरी होती है, बाहर करें तो रूहानी मुक्कलात की हाजिरी होती है। बहरहाल मैं अब ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता, फिर ये बात ना और ज्यादा आगे की तरफ निकल जाएगी। अब आप जो है इसकी तरफ आए, आपने इसको 100 मरतबा सर पढ़ लिया, मेरी बहन पढ़े, मेरा भाई पढ़े, मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बुजुर्ग पढ़े, मेरे जवान पढ़े, इसमें कोई रजत नहीं है सर, कोई रजत नहीं है। ये एक दीवार है, ये एक ऐसी पावर का अमल है कि आपके हर मकसद हाजत के लिए आप इसको तरीका आना चाहिए, तरीका समझे। अब आपने 100 मरतबा पढ़ के पानी पर दम किया, और वो पानी का आपने जो सा है वो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें, अपने सर पे डाल लें, चेहरे पे थोड़ा सा पी लें, आप जूठा नहीं करना आपने। ठीक है ना, अक्सर लोग बोतल को मुंह लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना, किसी दूसरे बर्तन में डाल के इस्तेमाल करें। ठीक है, और पानी मिक्स कर लें, लेकिन आप जो खालिस है बोतल वाला जो आपने तैयार किया उसमें पानी मिक्स नहीं करना। वैसे आप किसी गिलास में पानी डाल के और पानी डाल के आप 2-4 लोगों को भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो है वो आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने लास्ट टाइम फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फौरन ही आपने जब 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम मुकम्मल होगा तो आपने वही तरीका करना है। इसी तरह दोनों हाथों को ऐसे दम करने के बाद आपने अपने वजूद के ऊपर से, अपने जिस्म से ऐसे शैतानी असरात को उतारते हुए दुश्मन के चेहरे का तस्वुर रख के इस तरह जब दम करना है तो सारी चीजें उसकी तरफ चली जाएंगी। अब यहाँ पे काम शुरू होता है। अब यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ से इब्तदा करनी है कि मैंने ये जो अमल किया है, मैंने ये जो वजीफा किया है, इस वजीफे की, इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो रूहानी ताकतें जाएं और जाकर मेरा जो फला बिन फला दुश्मन है उसकी जुबाबंदी कर दें, या उसने मुझ पर जो असरात शैतानी छोड़े हैं, जादू जिन्नात, असेब, सहर, शैतानी अमलियात, शैतानी तावीज़ात, पूरी दुनिया में कहीं भी वो दफन है, ज़ेर ज़मीन या ज़मीन के ऊपर, समुद्रों में, दरियाओं में, मछलियों के मुंह में, ठीक है जी, वो जो जानवरों का वो करते हैं उनका नाम लेना चाहे तो ले, कहीं भी दुनिया के किसी कोने पर मुझ पर किए जाने वाले को जो भी शैतानी अमलियात है, ये रूहानी ताकतें मेरे वजूद से उसको खत्म करें, उतारें, और उतार कर उसकी तरफ वापस लौटा दे जिसने मुझ पर किया करवाया है। ये तो हो गया इस मामले के लिए। अब दूसरे मामले के अंदर आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर मेरी बेटी की शादी की बंदिश है, तो आप रूहानी ताकतों से मुतालबा करें कि शादी की बंदिश को खत्म किया जाए और नेक से नेक जो हमारे हक में बेहतर रिश्ता है वो आए। इसी तरह वो नियत की जाएगी कि मेरा शोहर के साथ फला बिन फला खातून का ताल्लुक है, उस ताल्लुक को फौरन खत्म कर दिया जाए, फौरन। ठीक है जी। और इसी तरीके के साथ मेरी औलाद नाफरमान है, उसको ताबेदार कर दिया जाए। इसी तरह मेरी औलाद वारागर्दी करती है घर से बाहर, उसको घर में मोहब्बत डाल दी जाए। मेरा शोहर
घर की तरफ तवज्जो करने लगे। इसी तरह आप कारोबार के हवाले से, मेरा कारोबार डूब चुका है, बर्बाद हो गया है, जिन शैतानी ताकतों ने मेरे कारोबार के ऊपर बराजमान है, बैठी हुई है, वो तमाम शैतानी ताकतों को वहां से खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, निकाल दिया जाए, रूहानी ताकतों का पहरा लगा दिया जाए, ताकि मेरे कारोबार में बरकत आ सके। इसी तरीके से आप कहें मैं मकरूज हूं, मैं कर्ज की दलदल में फंस चुका हूं, इतना मुझ पर कर्ज है, इस हवाले से मेरी दस्ते गैब से मदद के हवाले से मामलात को मेरे लिए बेहतर किया जाए, तो वो रूहानी ताकतें जाएंगी, आपके किसी ऐसे दोस्त के दिल में ऐसी नरमी पैदा करेंगी, वो जो उनसे है वो आपके साथ राब्ता करेगा और आपको खुद ही कहेगा कि भाई आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपका मामला बेहतर हो जाएगा, अब मैं आपकी मदद करूंगा। तो रास्ता आसान हो गया ना। वो रूहानी ताकतें जाएंगी, वो उसका ज़हन बनाएंगी। काम लेने का अगर आपको तरीका आ गया ना, तो आप इस अमल से हर काम ले सकते हैं। ये अमल आपकी हिफाजत भी करेगा और आपके हर काम के अंदर मुआवनत करेगा। जो भी आप इससे काम लेना चाहते हैं, दुश्मन की जुबान बंदी करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात चाहते हैं, दुश्मन से हिफाजत चाहते हैं, दुश्मन के वार को पलटना चाहते हैं, दुश्मन को चाहते हैं कि वो अपनी टेंशनों में मसरूफ हो जाए, अपनी आजमाइशों में, अपनी परेशानियों में मसरूफ हो जाए, मेरी जान छोड़ दे, तो आप उन रूहानी ताकतों को कहें कि उसको मसरूफ कर दें, जाके वो शैतानी ताकतों को जाके फिर उसके ऊपर छोड़ देंगी रूहानी ताकतें, और वो शैतानी ताकतें उसको ऐसा मसरूफ करेंगी। रूहानी ताकतें ये काम नहीं करती, लेकिन वो रूहानी ताकतें शैतानी से करवाएंगी, तो वो बंदे को अपनी उलझनों के, क्योंकि उसने आप पे किया करवाया या नहीं किया करवाया, बहरहाल तो ये इससे आपका मुकम्मल तरीकाकार आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को मुकम्मल देखने वाले और लाइक करने वाले को हमारी तरफ से दिल से रूहानी इजाज़त है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे। दुआ में याद रखिएगा।